अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 दिन मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान के लिए बड़े अहम और हलचल खेज़ रहे। कल का दिन तो मुस्लिम उम्मा के लिए एक तारीख़ी दिन साबित हुआ, एक डिफाइनिंग मोमेंट मैं कह सकती हूँ उसको, क्योंकि जो बरसों से दोस्त ममालिक को काम ना कर सके, एक दुश्मन नेतन्याहू ने कर दिखाया, और वो ये कि सबको एक कमरे में बिठा दिया। अपने इख्तिलाफात भुलाकर सब मुस्लिम ममालिक एक पेज पर आ गए कि दुश्मन एक है और अब इससे कैसे डील करना है। ये इज्तिमाई फैसला करना होगा। ये मंजर मुस्लिम उम्मा की नई सफबंदी का आगाज़ है। इसी दौरान खेलों के मैदान में भी एक ज़बरदस्त जो है वो कंट्रोवर्सी सामने आई और एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, और वो ये थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ। करोड़ों लोगों की नज़रें जमी हुई थी। हार का दुख अपनी जगह, लेकिन जिस अंदाज से हार हुई उस पर अवाम का गुस्सा भी काबिल फहम था, क्योंकि हार और जीत मैच का हिस्सा है। फिर पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को ना हटाया गया तो टीम मैदान में नहीं उतरेगी, और हुआ भी यही। रेफरी ने माफ़ी मांगी, पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ जीत कर दिखाया और फिर यूएई के खिलाफ मैच खेलकर फतह अपने नाम की। और फिर भारतीय टीम के कप्तान, जो कि रनिंग पार्टी बीजेपी के रुकन भी हैं, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा कुछ बयान दिया। उन्होंने पहले पहलगाम की बात करते हुए कहा और फिर उन्होंने ऐलान किया कि हम जो इंस्पिरेशन भारतीय फौज से लेते हैं और अपनी जीत उनके नाम करते हैं। तो ये बात अपनी जगह, लेकिन अगर इंस्पिरेशन की बात है और अगर इंस्पिरेशन अपनी फौज से ही लेनी थी तो फिर नतीजा कुछ और होना चाहिए था। फिर इंडिया को ना सिर्फ हारना चाहिए था बल्कि बुरी तरह हारना चाहिए था। लेकिन आज अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के असल मौजू की तरफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब में मौजूद थे, जहां उनका और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का फ़ख्दुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बहुत ही पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी शाही फ़िज़ाइया ने जिस शानदार अंदाज में मौज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात किस कदर गहरे, देरीना और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। इस्लामाबाद में भी कल चिरागा हुआ और तमाम इस्लामाबाद जो है चिरागों में डूबा हुआ था। गोया दारुल हुकूमत भी उन तारीख़ी लम्हात की खुशी में शरीक था। ख़वातीन और हज़रात, आज का मौजू ख़ित्ते के मुस्तक़बिल को बदल देने वाला है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक तारीख़ी दिफाई मुआहिदा, एक ऐसा मुआहिदा जो न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहले ज़रा इसके पस मंज़र को देख लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने कतर पर मिसाइल हमला किया, वही कतर जहां दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बेस मौजूद है, सेंटकॉम जिसे कहा जाता है, सेंटकॉम बैठा है, और जहां अमरीका का दिफाई मुआहिदा फ़ाल है। लेकिन हुआ क्या? ना कोई अमरीकी मुज़ाहमत सामने आई, ना कोई मिसाइल रोका गया। कतर पर इसराइली हमला हुआ और अमरीकी बेस खामोश तमाशाई बना रहा। ये वो लम्हा था जब अरब दुनिया को झटका लगा। वो अरब जिसने अपनी सलामती के लिए दिहाइयों से अमरीका पर इन्हिसार किया। सोचा कि अगर इसराइल हमला करेगा तो अमरीका हमारी सरहदों की हिफाजत करेगा। लेकिन कतर पर हमले के बाद अरब ममालिक को समझ आ गया कि अमरीका के साथ दिफाई मुआहदे कागजी हैं, अमली जमानत नहीं है। अब जरा एक बड़ा सवाल नाज़रीन, अरब दुनिया किस नतीजे पर पहुंची? ये कि इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगा। वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर काम कर रहा है, और इस मंसूबे में सिर्फ फ़लस्तीन नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक निशाने पर हैं। सऊदी अरब भी, कतर भी, अमारात भी और दूसरे खलीजी ममालिक भी। तो क्या ऐसे में अमरीका पर भरोसा किया जा सकता है? जवाब है नहीं। इसीलिए सऊदी अरब ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि अपनी हिफाजत के लिए नई दिफाई पार्टीज चुना जाए, और मुस्लिम दुनिया में वाहिद मुल्क जिस पर भरोसा किया जा सकता है वो है पाकिस्तान। अच्छा, वो क्यों है? इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी मुस्लिम ताकत है। पाकिस्तान की फौज ना सिर्फ खित्ते की सबसे बड़ी और जंगी तजर्बेकार फौज है, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में अपनी सलाहियत साबित कर चुकी है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपना दिफाई साथी चुना। अब मुआहिदे की अहमियत समझते हैं नाज़रीन कि ये सिर्फ हथियारों या फौजी मशकों का मुआहिदा नहीं है, ये एक सिक्योरिटी पैकेट है। इसके मुताबिक अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो उससे पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर यही हमला जो है अगर पाकिस्तान पर किया जाएगा
تو یہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا. یعنی دونوں ممالک ایک ساتھ گٹھ جوڑ ہیں. اگر کسی ایک ممالک کو خدا نخواستہ نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ ان کے خلاف اس کو تصور کیا جائے گا. ناظرین یہ تمام صورتحال ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اور اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو جیسے کہ میں نے کہا کہ سعودی عرب پر حملہ سمجھا جائے گا. یعنی دونوں ملک اب ایک دوسرے کی سیکورٹی شیلڈ بن گئے ہیں. یہاں ایک دلچسپ بات ہے وہ یاد رکھنے کی ہے. دنیا میں صرف 2 ممالک ایسے ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنے, ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل. اسرائیل ہمیشہ پاکستان کو اپنا سب سے بڑا خطرہ سمجھتا رہا ہے اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے, لیکن پاکستان نے ہر سازش ناکام بنائی. اب جب سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تو پیغام اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ معاہدہ پاکستان کے لیے بھی اہم ہے. اس سے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں اور زیادہ مضبوط ہوگی. پاکستانی دفاعی صنعت کو نئے مواقع ملیں گے, فوجی تعاون بڑھے گا, پاکستان مسلم دنیا کی قیادت کے کردار میں ابھرے گا. اور سب سے بڑھ کر ناظرین یہ معاہدہ پاکستان کے عوام اور فوج کے اس جذبے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت ہماری ایمان کا حصہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس معاہدے کے اثرات خطے پر کیا ہوں گے. امریکہ کی پالیسی مزید دباؤ میں آئے گی, ایران کے ساتھ تعلقات مزید پیچیدہ ہوں گے, بھارت کو سخت جھٹکا لگے گا کیونکہ اس کی اسرائیل کے ساتھ بڑھتی شراکت اب براہ راست اس معاہدے سے متاثر ہوگی. اور اسرائیل کے لیے یہ ایک صاف پیغام ہے کہ اب عرب دنیا تنہا نہیں ہے. خواتین و حضرات یہی وجہ ہے کہ آج یہ موضوع ہر جگہ زیر بحث ہے. عرب دنیا سوچ رہی ہے کہ اب اپنی سلامتی کے لیے ایک نیا اتحاد ضروری ہے, اور وہ اتحاد امریکہ کے ساتھ نہیں بلکہ ایک مسلم ملک کے ساتھ ہونا چاہیے, اور وہ ملک ہے پاکستان. ناظرین اس تمام تر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جو مہمان جوائن کریں گے, اس وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کا بھی آپ سے تعارف کراؤں گی. یہاں وقت ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور ناظرین ایسا ہمیں شو میں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے, جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر بتائیے گا کہ عسکری نقطہ نظر سے اگر پاکستان کو آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان نے خود کو اس معاہدے کے لیے کس طرح سے فٹ کیا ہے, اور کیا کہیں گے آپ کل کا جو اتنا پرتپاک استقبال کیا گیا پرائم منسٹر کا اور ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو استقبال کیا گیا, مطلب سعودی عرب کی فضاؤں میں اور جو ریاض میں جو ان کا اتنا زبردست استقبال کیا گیا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جب یہ ہم دیکھ رہے تھے اور خبر آ رہی تھی کہ ایک بڑا اسٹیٹ لیول پروٹوکول دیا جا رہا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, میرے خیال فیلڈ مارشل صاحب بھی ساتھ تھے, تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی یہ کچھ بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ کوئی ایگریمنٹ کی فارم میں. some big news coming from Saudi Arabia. اور آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں تقریباً کوئی if I'm not wrong 1.5 مرتبہ تو وہ پیچھے گئے پچھلے 4 سال میں سعودی عربیہ, ہر 10 دن کے بعد وہ جاتے تھے اور ان کو کوئی اس قسم کا اس کا پروٹوکول نہیں ملا. اس دفعہ کیوں ہوا ہے, کیا وجہ تھی؟ دیکھیے بات بڑی کلیئر ہے کہ میری نظر میں جو قطر کی سالمیت وائلیٹ کی گئی ہے خود مختاری بائی اسرائیل, حالانکہ قطر اتنا اتحادی تھا امریکہ کا ہے بھی, سینٹکام کا وہاں پہ اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر ہے جو مڈل ایسٹ کو یہ تمام خطے کو لک آفٹر کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اتنی اسٹرانگ ایئر فورس, اتنی اسٹرانگ آرم فورسز, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا. خیر تک ریئیکشن ٹائم ہی نہیں تھا اور قطر والے خود بھی کچھ نہیں کر سکے. تو اسرائیل نے وہ جو اپنے ایک لائن رکھی ہوئی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. دیکھیں لیبنان میں اپنا حزب اللہ کو چن چن کے مارا, عراق میں چن چن کے لوگوں کو مارا, سیریا میں دمشق کے آؤٹ اسکرٹ باہر تک وہ پہنچ چکے ہیں, گولان ہائٹس انہوں نے سیریا میں بالکل اپنی اینیکس کر لی ہیں, غزہ کو تقریباً وہ ٹیک اوور کرنے والے ہیں. اب تو غزہ کے لوگ بھاگنے اپنی جان بچانے کے لیے. جارڈن بالکل چپ ہے, ان کی ایگریمنٹ ہے اپنا اسرائیل کے ساتھ, اور پھر ابھی یہ قطر میں جو ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اتنا یہ وقت آیا تھا کہ جب کہ یہ تمام عرب ممالک نے یہ پھر قطر کا کیا سمجھ, جو کہ میں سمجھتا ہوں اوور اٹ واز اے ڈس اپوائنٹمنٹ کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی قابل عمل کوئی بڑا لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا اسرائیل کو پنش کرنے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے, لیکن بہرحال وہ روایتی اسٹیٹمنٹس آئیں. لیکن پھر
یہ سعودی عربیہ جو ہے اب اگر آج قطر کو انہوں نے کیا ہے، کل کو وہ اسرائیل بحرین پہ کچھ کر سکتا ہے، سعودی عربیہ پہ کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرتماد اتحادی نہیں ثابت ہوا، اور عرب ممالک میں اب یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ جناب ہم امریکہ پہ اور ٹرمپ پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو ایکچولی امریکہ اور اسرائیل برطانیہ یہ تو سب ایک ہے، اور یہ چن چن کے یہ مار رہے ہیں عرب کو، کنٹریز کو، اور کل کو پھر ہماری باری بھی آئے گی۔ کیونکہ فاروق حمید صاحب اصل میں عرب ممالک اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، جب قطر پہ حملہ ہوا تو ان کو بعد اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ایک کانسیپٹ ہے، جو روڈ میپ ہے، وہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے، اس کو یہ ایکسپینڈ کریں گے عرب ممالک تک۔ اور عرب ممالک کی جب بات کی جائے تو جہاں ان کے اتنے اختلافات تھے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جو ایک دوست نہیں کر سکا وہ ایک دشمن نیتن یاہو نے تمام عرب ممالک کو ایک پیش پر لا کے بٹھایا، اور آج جو ہے تمام عرب ممالک جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جی تو یہی بات ہے نا کہ اب سعودی عربیہ اور عرب ممالک پاکستان کو ایک بالکل پر اعتماد اور قابل اعتماد جو ہے وہ اتحادی جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیر پاور بھی ہے، ایک بڑی اسٹرانگ آرم فورسز بھی ہیں پاکستان کی۔ ہم نے سعودی عربیہ کو ٹرین بھی کیا ہے، ان کی مسلح افواج کو۔ ہم نے پہلے بھی سعودی عربیہ میں اپنے فوجیں جو ہیں وہ ڈپلوائے کی ہیں گلف وارز میں سعودی عربیہ کی سیکورٹی اور سلامتی کے لیے، اور پھر ہماری ان کے ساتھ ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کمٹمنٹ بھی ہے کہ اگر سعودی عربیہ کی سالمیت کو خطرہ ہو تو پاکستان اس کی مدد کے لیے، اس کے دفاع کے لیے آئے گا۔ تو لہذا اب یہ نیا تناظر ہے جس میں یہ معاہدہ ہوا، کیونکہ اب سعودی عربیہ کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ امریکہ سے بے شک اس نے بڑے اربوں ڈالر کے اس نے ویپنز خریدے ہیں، اور امریکہ سے بڑے ان کے دفاعی معاملات بھی ہیں، لیکن وہ امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ صرف پاکستان کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اتنی او بھگت کی گئی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان، آرمی چیف، اور ظاہری بات ہے شو کرتا ہے کہ ان کی ٹوٹل کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کی ٹوٹل کیا، پاکستان تو آل آؤٹ ہے، کمیٹڈ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹو دا سیکورٹی آف سعودی عربیہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں اور ممالک بھی ہو سکتا ہے شامل ہوتے ہیں۔ ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے اس ایگریمنٹ سے ٹو اسرائیل اینڈ انڈیا کہ آپ باز آ جائیں، اگر آپ نے پاکستان پہ کوئی شرارت کی یا مہم جو کی خاص کر انڈیا کے حوالے سے، تو یہ اسرائیل سر بھارت نے تو اربوں ڈالر کے ہتھیار بھی خریدے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے اس پہ اعتماد نہیں کیا۔ نہیں، بالکل اعتماد نہیں کیا نا۔ دیکھیں ٹھیک ہے، ایئر ڈیفنس ویپن، پیٹریوٹ میزائل، کیا کچھ نہیں ہے جو انہوں نے امریکہ سے لیا، اور اگر پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے انڈیا کی طرف سے تو وہ سعودی عربیہ پر حملہ بھی تصور کیا جائے گا، اینڈ وائس ورسا۔ اگر اسرائیل سعودی عربیہ پہ کچھ کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پاکستان پہ حملہ، تو پاکستان پھر ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے گا اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کی مزاحمت میں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں پاکستان کے جو پرماننٹ مندوبین، پرماننٹ ریپرزینٹیو نے کیا کمال کی کلاس لی اسرائیلی ڈپلومیٹ کی، اور پھر اس نے اپولوجائز کیا اسرائیلی ڈپلومیٹ نے۔ یہ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں کم از کم پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ اسرائیلی جو ہے جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ تھوڑا سا گھبرائے جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ کھل کے نہیں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف باتیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے ان کی گٹھ جوڑ ہے اسرائیل کا کشمیر کے حوالے سے، اور پاکستان میں جو ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، یہ جو اسرائیلی ڈرون آئے تھے، تو ظاہر بات ہے اسرائیلی ٹیکنالوجی، لیکن ہم نے بھی اس کا خوب جواب دیا۔ تو اور یاد رکھیں 1973 کی اور 1967 کی جو عرب اسرائیلی جنگیں ہوئی تھی، اس میں پاکستان کے ایئر فورس کے پائلٹس نے حصہ لیا تھا، اور ہم نے اسرائیل کے جہاز گرائے تھے، ان کے پائلٹ مارے تھے۔ تو وہ سمجھتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں پاکستان سے، اس لیے، اور اب پاکستان ہے بھی نیوکلیر پاور، تو پاکستان کو وہ جو پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں کے پی میں، بلوچستان میں دہشت گردی کی، یاد رکھیں اس میں اسرائیل کا براہ راست نہیں لیکن انڈائریکٹ انڈیا کے ساتھ مل کے، بالکل انڈیا کے ساتھ مل کے وہ سازشیں کرتے رہیں، کیونکہ اس مطلب پوری دنیا میں اگر ہم وہ کریں دیکھیں تو دو ہی ممالک ایسے ہیں جو کہ نظریے کی بنیاد پہ بنے تھے، ایک پاکستان اور اسرائیل۔ اور اسرائیل ہمیشہ سے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ وہ تانے بانے جو سازشیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر وہ بھارت کے ساتھ مل کے ہی کرتا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا
کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہیں ہوتا تو کیا یہ مقام حاصل کر سکتا تھا؟ بڑا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان نے جب سے یہ ایٹامک کیپیبلٹی حاصل کی ہے 1998 میں، جو ہم ڈکلیئر نیوکلیر اسٹیٹ بنے، اس کے بعد سے بالکل پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کا جو اسٹیٹس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ بالکل بدل گیا ہے۔ اور لوگ پاکستان کو، ٹھیک ہے ہماری معیشت کمزور ہے، مانتے ہیں ہماری یہاں پہ جی ڈی پی گروتھ کم ہے، مانتے ہیں یہاں پہ 50% پاورٹی لیول ہے پاکستان میں، لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے دفاع کو ناتسخیر بنانے میں، اور خاص کر جس میں ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئر، تو وہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی پچھلے 6 دہائیوں میں نیوکلیر پروگرام کے لیے، ہمارے میزائل پروگرام کے لیے، آج اس کا ہمیں پھل جو ہے وہ مل رہا ہے، ان دا سینس کہ ہم لوگوں کی، یہ اسرائیل جیسے ممالک ہو، انڈیا، یہ پاکستان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو بالکل، اور کسی پہ نہیں، بٹ پاکستان کو ٹرسٹ کیا کہ یہ اب ایک نیوکلیر پاور ہے، اور یہ نیوکلیر امبریلا، نیوکلیر چھتری بالکل، اس میں مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سعودی عربیہ کو بھی اویلیبل ہوگی، کہ سعودی عربیہ کی اپنی سالمیت اور سیکورٹی اب اس میں بہت معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی نے۔ سر آپ کو ویلکم کہیں گے شو میں، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر آپ سے جاننا یہ چاہیں گے آفتاب حسین صاحب کہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہم عملی طور پر لڑ سکتے ہیں، تو یہ ہی وجہ ہے کہ آج جو ہے پاکستان کے اوپر سعودی عرب اعتماد کر رہا ہے؟ بالکل یہ بات صحیح ہے، پاکستان نے اپنی ساورنٹی کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت بھرپور نمونے سے دنیا کو دکھا دی ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ دوست ہے، اور ہمیشہ مشکل وقت ہو، اچھا وقت ہو، وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور یہ جو ابھی ہوا ہے ڈیفرنس پیکٹ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں، یہ تو اس کو مزید بڑھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے مسلم ممالک میں سعودی عرب کا بہت بڑا مقام ہے، حرمین شریفین وہاں پر ہیں، ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بڑی اچھی ہو رہی ہیں پاکستان کے حق میں، بہت اچھا بدل رہا ہے پاکستان کے حق میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے یاد کیا ہمیں۔ اچھا آفتاب صاحب یہ بتائیے کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مسلم امہ کے اتحاد کی بات کی ہے، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ کا جو خواب تھا وہ ایک اس کی تعبیر ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ مسلم امہ کا جو کانسیپٹ تھا وہ جناب ذوالفقار بھٹو صاحب نے پہلے اس کو اجاگر کیا، اور فرسٹ مسلم امہ کانفرنس 1974 میں انہوں نے بلائی، جس میں سعودی عرب کے شاہ فیصل اور دنیا کے جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہ تھے، کرنل قذافی، اسد صاحب، سیریا کے جتنے بڑے سب آئے، تو پاکستان کی جو ہے ایک قسم کی ریکگنیشن تھی، جو ایفرٹ پاکستان کر رہا تھا اسلامی امہ کو آپس میں ملا کے اور دنیا کو دکھانا، یہ ہم پہ فرض ہے، خدائی فرض ہے کہ اسلامی ممالک آپس میں جڑیں اور اپنی جو ہے وہ اسٹرینتھ کو بھی قائم رکھیں، اور دشمن کو بھی یہ پیغام دیں کہ آپ اتنا آسان تو نہیں لے سکتے ہیں پاکستان کو۔ تو یہ خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، پاکستان اور سعودی میں جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے وہ بہت اچھی خوش آئند بات ہے، اس کے آئندہ اچھے نتائج نکلیں گے۔ بالکل۔ اچھا پیر آفتاب صاحب یہ بتائیے کیا یہ درست ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے اس وقت مسلم امہ جو ہے وہ عسکری حکمت عملی جو ہے وہ نہیں کر سکتی؟ کس حد تک آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ درست ہے، یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان کے بغیر جو ہے مسلم دنیا جو ہے وہ اپنی جو عسکری حکمت عملی ہے اس کو مکمل نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان کی ان کو آبویسلی ضرورت ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ تو حقیقت ہے، پاکستان کے پاس جو ہے ہماری اسٹرینتھ ہے، قوت ہے، ہمارے آرم فورسز کی جو اسٹرینتھ ہے، جو ان میں جو کمٹمنٹ ہے اپنے ملک کے لیے اور مسلم امہ کے لیے، یہ تو حقیقت ہے۔ اس میں یہ چیزیں جو اگر سعودی عرب اور دوسرے ممالک بھی اس میں ابھی ہوا ہے تو دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک خوش آئند بات ہے،
کہ ایک آپ کا بہت دیرینہ دوست ہے جو مسلم امہ کے لیے جو ہے وہ اس کے دل میں تڑپ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا آپس میں ایک ساتھ ہو، جتنی بھی چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں وہ بیٹھ کے طے کیے جائیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے اسلامی کانفرنس بلائی ہے، تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں، پاکستان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے، ٹو دا اسٹرینتھ آف پاور ٹو ریکن وتھ. بالکل ٹھیک ہے پیر آفتاب صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود رہیے. فاروق حمید صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے پاکستان کو کیا ریجنل ملٹری بنا دے گا، لیڈر بنا دے گا تمام مسلم امہ کا؟ دیکھیں، میں اس چیز کو رول آؤٹ بھی کرتا ہوں. آلریڈی میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ملٹریلی بہت اسٹیٹس جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی اور ممالک ہوں مڈل ایسٹ کے، شاید وہ بھی پاکستان کے ساتھ کوئی اس قسم کا ایگریمنٹ کریں، یا اسی ایگریمنٹ میں اور لوگ بھی شامل ہو جائیں اور اس کو ایک بڑا اسٹرانگ الائنس کے طور پہ یہ سامنے آئے مڈل ایسٹ. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ پاکستان جو ہے، دیکھیں ہمیں، میں ایک لائٹ ٹون میں بات کروں، ہمیں یہ مودی کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر مودی وہ مہم جو پہلگام والا فالس فلیگ آپریشن نہ کرتا اور یہ ہنگامہ رائی نہ کرتا اور پھر ان کو وہ مارنا پڑتی جو پاکستان نے کیا، پاکستان ایئر فورس نے جو کیا ان کے ساتھ، اور طاقت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر، اگری. اور پوری دنیا میں ہنگامہ پڑ گیا، اور پوری دنیا میں پاکستان کی آرم فورسز کی وہ جو ہے نا گڈی چڑھ گئی جس کو کہتے ہیں، اور ایک نئے سچویشن ڈیولپ ہوگی پاکستان کے امیج کے حوالے سے. تو اس کے بعد یہ سب کچھ آپ دیکھیں، ساری دنیا پاکستان آ رہی ہے، تمام ممالک کے، کتنے ممالک کے آرم فورسز کے چیف آ رہے ہیں، سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہم نے کر دیا، کیا ٹیکنالوجی تھی، کیسے ہم نے انڈین کو اتنی بری طرح شکست دی. تو یہ اسی کا ایک ایکسٹینشن ہے جو چل رہا ہے، جو ہمیں ایک موقع مل گیا ٹو پروو ٹو دا ورلڈ کہ آور آرم فورسز آر ڈیفینیٹلی. اسرائیل ان کے اوپر چڑھائی کرنے لگا ہے ون بائی ون، تو پھر یہ پاکستان کی طرف جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں. بالکل ہماری پوزیشن میں ہمارا اسٹیٹس جو ہے ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، ملٹریلی وہ بالکل اسکائی ہائی ہے. اب دیکھیں نا، دوسری مرتبہ تو آرمی چیف اور ملیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور یقیناً یہ جو ہم سن رہے ہیں اپنا آنے والے دنوں میں واشنگٹن، نیو یارک میں آن دا سائڈ لائن آف دا جنرل اسمبلی جو اجلاس وہاں پہ ہو رہا ہے، اور آرمی چیف اگر بھی ظاہری بات ہوں گے تو یہ ان کی سیکنڈ میٹنگ ہوگی ود دی امریکن پریزیڈنٹ. پاکستان کی تاریخ میں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی ملک کے آرمی چیف کو، خاص کر چلے پاکستان کی بات کر لیں، وہ کم از کم کبھی ملا ہو. نیور ایسی چیز کبھی ہوئی نہیں ہے. تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ پاکستان سڈنلی ایمرج کیا ایز اے ریجنل سیکورٹی اسٹیبلائزر، ایز اے ریجنل سیکورٹی پاور، اور جس کا ایک پورا سے ہے ان دی اسلامک ورلڈ، ان دی عرب ورلڈ. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. اچھا آفتاب حسین صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گی. آپ یہ بتائیے کہ ابھی جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ سر ظاہر سی بات ہے کہ جو مودی کا جو وہ گیم تھا وہ ان کے اوپر پاسا الٹا بھی پڑ گیا، اور اس وقت تو بھارتی میڈیا بھی اس معاہدے کو پاکستان کی جیت قرار دے رہا ہے. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی ناکامی ہے؟ کیونکہ اب تو بھارتی میڈیا بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے. ہر ملک اپنی ڈیفنس کو، اپنی جو ہے وہ مضبوطی چاہتا ہے. تو ظاہر ہے بھارت سے ہمارے جو ہے وہ پرانے مسائل ہیں، کشمیر ایشو ہے، اور دوسرے پر ہمارے دوسرے بھی ایشوز ہیں. وقتاً فوقتاً بھارت اور پاکستان کو ہمیشہ بدنام کرتا رہتا ہے، کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ پاکستان کو ہم وہ بدنام کرے. تو اس میں ظاہر ہے پاکستان اگر مضبوط ہوگا تو یہ بھارت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو اس طرح ایزی نہیں لے سکتے ہیں. جیسے ابھی 7 دن کی لڑائی ہوئی، اس میں ہمارے ایئر فورس نے بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا، اور پاکستان کے عوام کو انہوں نے حفاظت دی. یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کا اور پاکستان کا، یہ تو اور جو ہے اس کو بڑھائے گا، کیونکہ سعودی عرب بھی ایک اکنامک پاور ہے بہت بڑا. اس میں ان کی جو ہے وہ اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کسی کو
ڈومینیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن اپنی حفاظت سیلف ڈیفense کے لیے بھی یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ایک مسلمان ہمارا لیڈنگ مسلم ممالک نے یہ معاہدہ کیا ہے، تو اور بھی ہمارے مسلم برادر بہت بڑی ہے، ان کو بھی احساس ہوگا کہ پاکستان کی جو کوالٹی ہے، خوبی ہے، اسٹرینتھ ہے ان کی افواج پاکستان، اس کو وہ ریکگنائز کریں گے. اور پاکستان نے جیسے میں نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو صاحب نے 74 میں اسلامک کانفرنس بلا کے اس کو شو کر دیا ہے. اب جتنے بھی حکومتیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، ان کو بھی یہ فیلنگ ہے کہ بھائی ہمیں سارا اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک جگہ یکجا ہوں، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ دور ہوں، آپس میں ان کی لڑائیاں بند ہوں، تو ہم اپنے جو بھی اسٹرینتھ ہے اس کو دکھا سکیں لوگوں کو. یہ تو خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات. اچھا پیر آفتاب صاحب یہ بتائیے کہ جو صدر زرداری کا جو حالیہ چین کا دورہ ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ واقعی خطے میں نئی صف بندی کا آغاز ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. دیکھیں ہمارے صدر صاحب کا یہ جو دورہ بھی میں یہ کہوں گا کہ کنٹینیوٹی ہے. جب صدر صاحب پہلے 2008 میں پاکستان کے صدر ہوئے تھے، اس وقت سے انہوں نے انیشیٹو لینا شروع کر دیے تھے. وہ اپنے چائنا جاتے تھے اور اپنے چائنا کے دوست بھی ان کو ویلکم کرتے تھے. تو یہ پرانی چیز ہے جن کو ابھی ہمارے صدر صاحب پھر رینیو کر رہے ہیں. ابھی تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے چیئرمین بلال بھٹو صاحب بھی وہاں ہیں، اسفا صاحبہ بھی کر رہے ہیں، فرسٹ لیڈی. تو یہ ہمارے ڈیفنس میں یا ویسے بھی چائنا ایک پاور ٹو ریکن میں اس وقت جو لڑائی ہوئی ہندوستان اور پاکستان کی، اس میں چائنا نے پاکستان کی اخلاقی اور عملی طور پہ مدد کی تھی. تو ظاہر ہے ہم چائنا کا ایک ہمارا یہ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ سی پیک ہے، گوادر کا بہت بڑا انہوں نے ایئرپورٹ بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان اور چائنا کی دوستی کو بڑھا رہی ہیں، اور اس میں ہمارے صدر صاحب کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے. اچھا پیر آفتاب صاحب یہ بتائیے کہ جو سی پیک کو دوبارہ فعال بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ کس قسم کے معاہدے یا پیکیجز جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ متوقع ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں واقعی کوئی بہت بڑی کوئی نیوز ملنے والی ہے، اور بالخصوص پاکستان کے عوام کے لیے کوئی خوشائند بات ہونے جا رہی ہے؟ بہت جو ہے وہ جابس اپارچونیٹیز بہت ہوں گی لوگوں کے لیے. دیکھیں اگر ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس میں جاب اپرچونیٹیز تو ملتی ہیں. اگر پاکستان میں چائنا ڈیولپمنٹ کرے گا، بڑے بڑے روڈز بنیں گے، گوادر جو پورٹ ہے وہ بھی فنکشن ہوگا، انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے گوادر اگر سی پورٹ کو امپورٹنٹ ہو چل جائے گا، تو اس میں تو کافی ہمارے سارے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، بلوچستان کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کے سارے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. گوادر جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے، اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے، اچھا ڈیولپمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن جو چین کے ساتھ جو معاہدوں میں شفافیت جو ہے وہ ہمیشہ زیر بحث رہی ہے، تو پارٹی اس پہلو کو کیسے ایڈریس کرے گی اب؟ کیونکہ کافی سوالات اٹھتے رہے ماضی میں بھی. یہ تو اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کا تو موقع سب نکال سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. لیکن آپ فیلڈ میں دیکھیں نا کام تو ہو رہا ہے، روڈ بھی بنا ہے، گوادر پورٹ بھی بن گئی ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن گیا ہے، اور بھی اس طرح سے پاکستان میں چائنا کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. نکتہ چینی لوگ تو کریں گے، لیکن ہمیں دیکھیں گے عملی طور پہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے اس چیز سے. اچھا دوبارہ سے ذرا سعودی عرب کے معاہدے کی بات کر لیتے ہیں. سعودی عرب نے پاکستان پر اعتماد کیا جبکہ امریکہ کے پاس ان کا بیس تھا، تو اب جو سچویشن بن گئی ہے، تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ امریکہ کی جو ہے سبکی ہے اس کی ناکامی ہے؟ کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو سر میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ جو اس وقت جو صورتحال بنی ہے، سعودی عرب نے جو پاکستان پر اعتماد کیا ہے، جبکہ جو ہے قطر میں جو ہے بات کی جائے تو ان کے پاس وہاں پہ ان کا بیس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کی ناکامی، کیونکہ امریکہ خود کو سپر پاور کہتا ہے لیکن اب الائنس بننے جا رہا ہے، بلکہ ایک طریقے سے بن گیا ہے تمام عرب ممالک کا؟
دیکھیے نا قطر میں جو حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے وہ اسلامی ملک ہے، تو اس میں سارے اسلامی ممالک کا افسوس بھی ہوا ان کو، اور وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں قطر کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کی جو ہے وہ انٹیگریٹی ساورنٹی کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، تو اس میں تو ساری مسلم امت کا انوالو ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو سعودی عربیہ تو ایک مسلم ہمیں اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، سعودی تو لیڈر ہے ہمارے مسلم امت کا، ان کے ساتھ اگر اچھے تعلقات ہوں گے، ڈیفینس پیکس ہوں گے تو ساری مسلم امت کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے آگے چل کے، تو تھوڑی بہت جو بھی رنجشیں ہیں وہ آپس میں دور ہو سکتی ہیں، یہ چیز خوش آئندہ ہے، بہت خوش آئندہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے جو پیپلز پارٹی ہے وہ کیا اسے پاکستان کے تاریخی سفارتی ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا معاہدہ سائن ہوا ہے کل، اور اس وقت جو پوری نہ صرف مسلم امت، تمام دنیا کے ممالک جو ہیں کل کے معاہدے پر ان کی کافی نظریں تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی بھی اس کو کافی کوریج دی گئی، اس کے اوپر کافی لوگ بات کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا؟ پیپلز پارٹی اس حکومت کی جو ہے الائی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے جو ان کی اسٹرینتھ ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے لیکن اس حکومت کی اسٹرینتھ ہے، وہ ہم ان کو اسٹرینتھ دے رہے ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ ابھی میجارٹی میں نہیں ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی کی جو بھی ممبرشپ ہے اس کی وجہ سے وہ میجارٹی میں حکومت ہے، تو ہم تو پیپلز پارٹی کی گڈ ول ہے اس حکومت کے ساتھ کہ وہ آگے بڑھے، مسلم کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات کریں، مقامی طور پہ بھی روزگار بڑھے، لوگوں میں جو ہے وہ کافی بے چینی ہے اور بے روزگاری ہے ہمارے ملک میں، تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اگر اچھے معاہدے ہوں گے اور ڈیولپمنٹ ہوگی تو ظاہر ہے عوام کو فائدہ ہوگا، یہ تو اچھی چیز ہے۔ پیپلز پارٹی امپورٹنٹ ہے اس وقت اسٹیبلٹی لانے میں ملک میں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اور اس قربانی کے ذریعے پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم صرف باتوں سے نہیں ملک چلا رہے، ہم دفاعی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے پوری دنیا کے لیے۔ جی وہ تو دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے، آپ نے پہلے فرمایا کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کر رہی ہے اور پاکستان کو اور سعودی عرب کا جو پیکٹ ہے اس کو سراہ رہی ہے، ظاہر ہے یہ تو آئی اوپنر ہے نا، اب جو دنیا ہے اس کو مسلم ممالک کے لیے بھی ایک کنسولیشن ہے، اس کے بعد ساری دوسری جو ورلڈ ہے ان کو بھی یہ احساس ہوگا کہ پاکستان ایک اسٹرانگ پاور ہے، اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اس کو اس کی اہمیت دینی چاہیے، یہ تو بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، آئندہ بھی امید ہے کہ اور بھی مسلم ممالک پاکستان کے ساتھ معاہدے کریں گے، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ مسلم امت بلا فعال ہو، وہ طاقت ہے لیکن وہ اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ سعودی آگے بڑھے گا، پاکستان ان کے ساتھ ہے، پہلے ہی ہمارے جنرل صاحب وہاں ہیں، شریف صاحب وہاں ہیں، وہ ان کی ملٹری کو جو ہے وہ ٹریننگ وغیرہ کے جو بھی ہیں ان کو دے رہے ہیں، تو یہ تو پرانی بات ہے، سعودی تو ہمارا زرینہ دوست ہے اور ہمارا عقیدے کی بھی بات ہے، ہم سعودی عرب کو لیڈر مانتے ہیں اسلامی دنیا کا۔ اچھا پیر آفتاب صاحب بتائیے کہ بھارت اور اسرائیل کی جو شراکت داری ہے اس کے مقابلے میں یہ معاہدہ کس حد تک بیلنس ہوگا؟ ظاہر ہے یہ اسٹرینتھ ہے، اب یہ تو جب کوئی بھارت اور اسرائیل کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ ایگریشن کو وہ اب ہضم نہیں کر سکے گا، جیسے کویت قطر میں انہوں نے کیا ہے کویت میں، تو وہ بھارت کو اور اسرائیل کو سوچنا چاہیے کہ اب یہ ان کی جو بھی یہ جتنے بھی عوام کے مسلم کے اوپر حملہ کرتا ہے تو میرا خیال ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب آئندہ اس قسم کی جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہاں پر اسلامک بلاک اچھا بنے گا تو ان کو سوچنا پڑے گا، اپنے حد میں رہے، وہ حد میں رہے۔ تو پیر آفتاب صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے پاکستان کو جو ہے عرب دنیا کا عسکری مرکز بنا دے گا؟ یقیناً پاکستان تو ویسے ہی دیکھیں نا، ساری مسلم امت کو جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ ایک ساتھ رہیں، یہ ایک بڑی اسٹرینتھ ہے،
دنیا کی جو ہے وہ مسلم ورلڈ تو دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے. تو اگر وہ آپس میں مل جل کر ایک اپنی ڈیفنس کو اور دوسری ڈیولپمنٹ کو جو غریب ممالک ہیں ان میں مدد کریں گے اور ان میں پروجیکٹس بنیں گے, ظاہر ہے مسلم امہ اگر طاقتور ہوگی تو ان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے. ہمیں جوائن کیا ہے چودھری اکمل نے, جو کہ ماہر معاشیات ہیں. سر آپ کو ویلکم کہیں گے شو میں, بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بتائیے کہ کل جو ایک معاہدہ طے پایا ہے, پاک عرب جو معاہدہ ہوا ہے, اور جس طریقے کا کل وہاں پہ ایک پرتپاک استقبال کیا گیا وزیر اعظم کا اور ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا, تو یہ جو ہے ایک بڑا زبردست جو ہے دنیا کو میسج بھی کیا ہے. اور اب عرب ممالک یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب ان کو ایک ایسے سپورٹ کی ضرورت ہے جو ان کو مسلم ممالک میں سے ہی مل سکتا ہے, اور وہ صرف ایک پاکستان ہی ہے. پاکستان کے اوپر انحصار کر رہی ہے اب تمام عرب ممالک جو ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, تمام تر کریڈٹ جو ہے میں اس کا اپنی مسلح افواج کو دوں گا, اور خاص طور پہ جو سپہ سالار ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ان کی قیادت میں جس طریقے سے انڈیا کے دانت کھٹے کیے ہیں پاکستان نے, تو اس کے بعد پاکستان کا لوہا جو ہے وہ امریکہ, روس, چائنا, عرب ممالک, پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اپنی تاک بٹا دیا پاکستان کی مسلح افواج نے. اب اس کے بعد اسرائیل جس طریقے سے جاریت کر رہا ہے اور ایک مطلب جو ہے نا وہ بدماش ٹائپ کا بننے کی کوشش کر رہا ہے دنیا میں, اور جہاں مرضی آتی ہے جس ملک کے اوپر اور خصوصاً مسلمان ممالک کے اوپر جو ہے وہ بمباری شروع کر دیتے, تو اس کے بعد جو ہے وہ سعودی ریاستیں خاص طور کے اوپر اور بالعموم تمام مسلمان ممالک کے اوپر ایک جو ہے وہ تھوڑا سا خدشات اور ان کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ ان کی جو ڈیفنس ہے وہ اتنا مضبوط تو نہیں ہے جتنا اسرائیل کا ہے. ظاہر ہے اس کو امریکہ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے, اور پھر وہ اس کی جو ٹیکنالوجی میں بھی وہ کافی ترقی کر چکا ہے, دفاعی صلاحیت بھی اس کی جو ہے وہ مطلب بڑی بہترین ہے. تو کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ ان کی ٹکر کا تھا نہیں. تو الحمدللہ اس چیز کو ریکگنائز کیا سعودی عرب نے, اور یہ صرف بارش کا بھی ایک پہلا قطرہ ہے. یہ پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب کا جو وہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی اگر جاریت کرے گا ملک تو وہ جنگ سمجھا جائے گا, تو یہ بہت بڑی بات ہے اور مطلب یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے. اس سے پہلے پاکستان کی مسلح افواج وہاں پہ موجود رہی ہیں, خانہ کعبہ یا مسجد نبوی وغیرہ, وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے اس سے پہلے ابھی تک بھی مامور رہی ہیں. لیکن یہ والی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اگر سعودی عرب پہ کوئی بھی اٹیک کرے گا تو وہ پاکستان کے اوپر اٹیک سمجھا جائے گا, پاکستان پہ کرے گا تو وہ سعودی عرب پہ اٹیک سمجھا جائے گا. تو یہ جو ہے نا اس میں جو امپورٹنس ہے اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں, اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات میں تو اضافہ ہو گئی, لیکن پاکستان کو جو آج کل معاشی صورتحال ہے اور جو معاشی مشکلات درپیش ہیں اس میں کافی حد تک جو ہے وہ پاکستان کو اپرچونٹیز اور فائدے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں قسم کے. اچھا, عالمی سطح پر سعودی عرب کے اس فیصلے کو پاکستان کی جیت قرار دیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, اور انڈیا میں تو صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے, بلکہ وہاں پہ تو باقاعدہ سوگ منایا جا رہا ہے. اور ان کے جو چینل کے میں سن رہا تھا جو تبصرے وغیرہ ان کے جو اینکرز کر رہے ہیں, تو مطلب وہ تو ایسے فکر مند ہوئے ہیں جیسے مطلب کوئی ان کا رشتہ دار فوت ہو گیا ہو. مطلب اتنی وہاں پہ جو ہے نا وہ قرام برپا ہے, اور بہت ہی ان کو خدشات ہیں. مطلب سعودی عرب کی جو ہے وہ انڈیا میں تقریباً $100 ارب کی انویسٹمنٹ ہے, تو اور مطلب چند بڑے ممالک میں سے ہے جن کی انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب انڈیا بھی پاکستان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی جاریت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر سعودی عرب سے بھی اس کے تعلقات جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں, اور سعودی عرب جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ اگریسولی ان چیزوں کو دیکھے گا اور معاشی طور کے اوپر انڈیا کے اوپر پریشر ڈالنے کی پوزیشن میں ہوگا. تو ایک تو اس حوالے سے پاکستان کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے. دوسرا, چائنا جو ہے الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے نا وہ یوز تو چائنیز ٹیکنالوجی کر رہا ہے, تو بیسیکلی انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب نے وایا پاکستان
چائنا کے ساتھ ایک قسم کا وہ معاہدہ کیا، کیونکہ ٹیکنالوجی پاکستان چائنا سے لے گا اور پھر دین وہ چیزیں ایک دوسرے کا ساتھ شیئر ہوں گی، کیونکہ جو سعودی عرب ہے اس کے پاس امریکن ٹیکنالوجی ہے، تو ایک بڑا حسین قسم کا یہ امتزاج ہوگا. دونوں ملک کی جو فوجیں ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گی. پاکستان کے جو مسلح افواج ہیں وہ جا کے ان لوگوں کو ٹریننگ دیں گی، ان کو جنگ کی تربیت دیں گی، ان کی افواج کو وہاں پہ کہاں کہاں پہ ریڈار وغیرہ نصب کرنے ہیں، دیگر جو دفاعی معاملات ہوتے ہیں ان میں سعودی افواج کو بھی جو ہے نا اس میں مہارت کی طرف لے کے جائیں گی. تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ دروازہ وہ کھلا ہے. اور اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران سعودی عرب کے بعد دیگر بھی جو خطے کے ممالک ہیں، خصوصاً جو مسلم ممالک ہیں، مثلا میں بنگلہ دیش کی بات کروں گا تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی پاکستان کو اسی قسم کا ایگریمنٹ کرنا چاہیے، سری لنکا کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، نیپال کے ساتھ، مطلب جو بھی خطے کے چھوٹے ممالک ہیں جن کے اوپر انڈیا نے جو ہے نا وہ جو اسرائیل دو ایک بدماش بنے ہوئے ہیں اس وقت، ایک انڈیا ہے ایک اسرائیل ہے. تو انڈیا جن جن ممالک کے اوپر جو ہے وہ جاریت کر رہا ہے تو پاکستان ان کے ساتھ بھی سپورٹ کر سکتا ہے، اور جن کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے ان ممالک کو بھی پاکستان سپورٹ کر سکتا ہے. تو دفاعی لحاظ سے یہ ممالک پاکستان کی سپورٹ کریں، پاکستان ان کی سپورٹ کرے، اور پاکستان کی جو ہے یہ معاشی طور کے اوپر جو ہے وہ سپورٹ کرے، تو ایک بہت ہی اچھا ایک اپرچونٹی یہ جو ہے نا وہ اوپن ہوئی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے. اور اس کو جو ہے نا وہ اس سے مزید میں نے کہا نا دروازے کھلیں گے، مطلب معاشی تعلقات بنیں گے. جب ایک ڈیفینس کے تعلقات بنیں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی پھر جو جیسے ہمارے ان کے ساتھ تو اسلام کا اور مذہب کا رشتہ ہے نا، تو ان کے ساتھ پھر دیگر جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں، سماجی ہیں، مذہبی ہیں یا ثقافتی ہیں، تو وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوں گے اور بہت ہی خوشائند اس کو میں سمجھتا ہوں. اچھا پیر آفتاب صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ پیغام جو ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ اب جو مسلم دنیا ہے وہ خود مختاری چاہتی ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیے دو ہمارے مسلم پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جس کی اپنے دفاع کرنے کا پوری طرح صلاحیت رکھتی ہے، اور سعودی بھی جو ایک بہت بڑا اکنامک پاور بھی ہے، اور اس کے ساتھ ڈیفنس بھی وہاں پاکستان وہاں ان کو مضبوط کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ظاہر دنیا تو اگنور تو نہیں کر سکتی ہے، جو طاقت ہے اس کو تو سب دیکھ سکتے ہیں. یہ تو آئندہ یہ ویری گڈ بگننگ، اللہ کرے آگے باتیں اچھی ہوں گی مسلم ممالک کے لیے، اور ان میں ترقی بھی آ سکتی ہے. ان کی ڈیفینس جو ویکنیسز ہیں وہ بھی ان معاہدوں کے مارفت وہ بھی کمزوری دور ہو سکتی ہے. یہ تو خوشائند بات ہے، بہت خوشائند بات ہے. اچھا چودھری اکمل صاحب، یہ بتائیے کہ کیا پاکستان اب صرف خطے کا ملک نہیں ہے، بلکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایک عالمی پلیئر بن گیا پاکستان؟ کیونکہ اب سب کی نظریں پاکستان پر. پاکستان نے ثابت بھی کیا ہے، ابھی جو حالیہ جو جھڑپ ہوئی ہے، جو آپریشن بنیان المرصوص ہوا ہے، اور جس طرح سے بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جس طرح سے پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور یہ پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ پاکستان آسان ہدف نہیں ہے، اور پاکستان پہ اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو اس سے زیادہ کڑاڑا جواب دیا جائے گا. انڈیا جو ہے نا پاکستان سے رقبے کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، دفاعی آزاد و شمار کے لحاظ سے مطلب کچھ 5 گنا زیادہ جو ہے وہ بڑا ملک ہے. معاشی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ہم سے جو ہے وہ مطلب 10 گنا زیادہ بڑا ملک ہے. ان کا جی ڈی پی ہم سے بہت زیادہ. ہماری اگر میں بات کروں ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہے وہ ٹوٹل ایکسپورٹس ہماری ہیں 32 یا 33 ارب ڈالر جو پچھلے سال کی ہے، اور انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 800 ارب ڈالر ہے. اب مجھے بتائیں کہاں 30 ارب ڈالر، کہاں 800 ارب ڈالر. تو آپ اس ڈفرینس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ وہ کس حد تک ہمارے لیے بڑی پاور ہے، اور اس پاور کے دانت کھٹے کرنا مطلب یہ ایک میریکل ہوا ہے. اس میں مطلب بالکل ان ایکسپیکٹڈ قسم کا تھا، ورنہ تو وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم 4-5 میزائل 10 ماریں گے، ان کے ہوائی اڈے کریں گے، اور پاکستان رو دھو کے چپ ہو کے بیٹھ جائے گا
सलामती कौंसिल बिल्कुल, में लेकिन चला पाकिस्तानी जाएगा फौज और ने वो- जो है भारत को सही धूल चटाई और सही उनको नानी भी याद दिलाई और बिल्कुल, सही जबरदस्त बिल्कुल। जवाब दिया। बहुत शुक्रिया चौधरी अहमद साहब आपका, और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया था पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ये तारीख़ी दिफाई मुआहदा है वो उम्मत मुस्लिमा की इत्तेहाद और खित्ते की नई सफ़बंदी का आगाज़ है। ये पैगाम है कि अब हमारी हिफाजत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने इत्तेहाद और अपनी क़ुव्वत पर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।